अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महज शेर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का कहना है कि साजिश से पर्दा उठाकर रहूंगा और ये भी कि कहने को बहुत कुछ है लेकिन इस वक्त खामोश हूं। जबकि बुध के रोज लाहौर की रवानगी के लिए तैयारियां मुकम्मल तौर पर शुरू हो गई हैं। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली ने आयशा गुलाले साहिबा के इल्जामात पर इखलाकियात कमेटी कायम कर ली है। इन पर तमाम अहम सियासी डेवलपमेंट्स पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको भी और नाज़रीन अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नाअहली के बाद जमहूरी निज़ाम तबाह करने पर तुले हुए हैं और ये भी कि जीटी रोड से उनकी रवानगी का मकसद नैब पर दबाव डालना है। डॉक्टर साहब, वो कैसे नैब पर दबाव डाल सकते हैं और क्या मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं? तसादुम की तरफ जा नहीं रहे, तसादुम की तरफ जा चुके हैं। वो बात ये है और ये बड़ी बदकिस्मती है। बदकिस्मती इसलिए है कि कुछ मामलात अफाम तफहीम से तय हो सकते थे। एक तो मैं आपको जरा दो तीन पहले नाज़रीन को खबरें बताऊं। एक तो ये कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स था, ये कोई करोड़ों या अरबों रुपया खा के मेरे ख्याल से ये कोई 72 घंटे के अंदर ये खुद जबरदस्त हो गया। उसकी वजह ये हुई है कि सबसे पहले तो वो हमारी बहन आयशा गुलाले पहले वो आई। अच्छा, वो एक उनको जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, जो उनका मसला है नहीं है क्या, बहरहाल उनको भेजा गया। वो कई जगह वो खुद गई, कई जगह उनको भेजा गया। अच्छा, उस इशू को उठाया गया, वो पूरा जो भी था उसमें वो बहरहाल एक जो था वो एक डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स का पूरा एक हुआ। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब वो चल ही रहा था मामला तो दरमियान में आ गए मोहतरम हनीफ अब्बासी साहब। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने आके ये कह दिया कि अभी तो रेहाम खान साहिबा की किताब आने वाली है 2018 से पहले। अच्छा, अब वो रेहाम खान साहिबा पता नहीं लिख रही थी, नहीं लिख रही थी। इमरान खान ने मुझे, मैं वो बात जो इमरान खान साहब ने मुझे बताया था कुछ 6 महीने पहले कि यार किताब लिख रही है रेहाम साहिबा। तो मैंने कहा था अच्छा उनको पता था, लेकिन उसकी अब रेहाम साहिबा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई किताब लिख रही हूँ। वो उन्होंने देखें, एक अगर वो खामोशी से वो लिख रही हैं या नहीं लिख रही, उन्होंने अपनी किताब खुद लॉन्च करनी थी। वो हनीफ अब्बासी साहब ने उनका आगे प्लान उनका जबरदस्त कर दिया। देखे मुसीबत। अच्छा, वो रेहाम साहिबा आ गई, उन्होंने कहा मैं कौन सी किताब और ये वो कर करा के, लेकिन अल्टीमेटली वो मतलब है कि वो तो एक प्लान था ना, वो था नहीं था, वो उनकी पसंद है, वो लिखे ना लिखे उनकी किताब है, वो मर्जी उनकी। लेकिन उसकी जो तकरीबें रोनुमाई थी वो हनीफ अब्बासी साहब के उनसे वो संभाला नहीं गया। उनके पास इतला थी कि किताब लिखी जा रही, उन्होंने कहा इमरान खान। अच्छा, अभी वो एक कहानी चलनी थी ना आयशा गुलाली की, उसको 5-7 दिन चलाना था, बीच में वो दूसरा चला दी उन्होंने। अच्छा, अब हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं वो भी माशाल्लाह अकल फहम फरासत में वो भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने जो वो 3-4 साल से मसला चल रहा है वो आयशा साहिबा का जी, उन्होंने आयशा साहिबा का मसला उठा लिया। काफी अरसे से चल रहा है, वो बेचारी तो जो है वो काफी अरसे से उनका जो भी मसला है जो वो है, एक उसको क्लैरिटी भी उस पर हुई, जो भी हुआ वो फिर आती हैं, वो बात करती हैं, वो उनका एक मसला चल रहा है। लेकिन हुआ क्या कि पीटीआई के दोस्तों ने उनके साथ वो बैठ गए। एक तरफ हमारी मोहतरम फिरदौस आशिक इमाम साहब, एक तरफ डॉक्टर यास्मीन आसिफ, दो डॉक्टर दरमियान में एक। अब मसला ये हुआ कि उन्होंने अपना इशू उठा दिया। उस इशू उठाने के नतीजे में जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के अहले खाना है, अच्छा ये वो उस पे तो ये खुश थे, इमरान खान पे अटैक तो इस तरफ से हुआ था ना। ये जो अटैक हो गया इनका, ये आयशा साहिबा का, ये हो गया मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ कैंप की तरफ, यानी शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ पहले ही दुखी, एक दर्द के मारे जो है ना, जिनके सारे के सारे जो नॉमिनीज थे उनको मरियम नवाज साहिबा खा चुकी हैं, उनको निकाल दिया गया कैबिनेट से, वो पूरा कैंप हार मान चुका है, वो जबरदस्त हो गए हैं। उन्होंने वजीर आजम अनाउंस हो गए, यानी अभी सुना अनाउंस कर दिया वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के नाहल होने के बाद कि मेरा छोटा भाई वजीर आजम होगा। वो शेरवानी तो पहनती नहीं है। वैसे मैं सोच रहा था कि इसी
جو ان کے سٹائل ہے یہ براؤن ڈریس ہے جو بھی ریڈیوز آف دا را سٹار ہیڈ فیٹ میں اس طرح حلف اٹھائیں گے وہ بیچارے ادھر 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 وہ دھبردوز ہو گئے سارے ان کی کیبنٹ دھبردوز ہو گئی مریم نواز نے اور اوپر سے عمران خان اور پی ٹی آئی نے بھی ان کو اور دھبردوز کر دیا اس کے نتیجے میں یہاں شاہجہاں آپ دیکھیں وہ حمزہ شہباز کی حمایت میں کوئی نکلا ہے کل سے کوئی وزیر آیا کوئی نہیں نکلا صرف ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کر دی وہ رسمی سی نا رسمی دنیا باقی کوئی طلال چودھری صاحب کوئی دانیال اس کیمپ میں شاہجہاں بج رہے ہیں اور اس کیمپ میں یہ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہماری بہن مریم نواز ہو رہی ہے اچھا اور زبردوز اور اچھا حمزہ شہباز اور زبردوز ہو تو میرا رستہ تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ آف ڈرٹی ٹرک جو ہے نا اب یہ اپنے 72 گھنٹے اتنے گھنٹوں کے بعد وہ تقریباً رونمائی کر گئے نہیں بباسی وہ کہہ رہے نہیں میں نے تو سوچا تھا ریحام صاحبہ آ گئی وہ کہہ رہی ہے کہ کون سی کتاب یہ مجھے کیوں لایا گیا بیچ میں یہ وہ کر کے آخر میں وہ چلے یہ ٹوٹل زبردست ہو گیا پورا ڈپارٹمنٹ اب نہ اس میں کسی کو انٹرسٹ ہے کیونکہ اب صورتحال دیکھیں نا یہ اس کی ٹائمنگز کیا تھی اچھا اخلاقیات کمیٹی بن گئی اس میں اخلاقیات کمیٹی کے 90% اراکین خود بد اخلاق ہیں جو اخلاقیات کمیٹی میں آتی ہیں انہوں نے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ریلیونٹ یعنی پارلیمنٹ ہی ریلیونٹ ہے تو اخلاقیات کمیٹی اور اسپیکر اور ان کو یعنی وہ سب پارلیمنٹ کیسے ریلیونٹ ہے ڈاکٹر صاحب ارریلیونٹ وہ فیصلے سڑکوں پہ ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں کون سا فیصلہ ہونا ہے میں سنیں نا زبردوز وہ تو 12 زبردوز ہو گیا وہ پورا پلان اچھا اب جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا پچھلے کوئی 72 گھنٹوں میں یا اس سے زیادہ 72 گھنٹوں سے زیادہ زرداری صاحب سے رابطہ ہوا ہے دبئی میں ایک تو ان کا چینل تھا اسحاق ڈار والا وہ تو چینل خود زبردست ہو گیا دوسرا چینل ان کا میں ابھی اس چینل کا نام یہاں نہیں لینا چاہ رہا اس چینل کے تھرو ان کا زرداری صاحب سے رابطہ ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے بعد تمہاری باری ہے بھائی پتا ہے نا زرداری صاحب کہتے ہیں پتا ہے نے کہا یار یہ بات سنو کیا کریں انہوں نے کہا تم آپ بتاؤ کیا کریں اس رابطے کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے کل کہا کہ میثاق جمہوریت بحال ہونا چاہیے اس رابطے کے بعد جی لیکن زرداری صاحب کی طرف سے کنڈیشن یہ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میرے اوپر مصیبت آئی تو تم سارے کے سارے بھاگ گئے سب بھاگ گئے اور تو مطلب کسی نے بات ہی نہیں کی نا پلٹ کے نہیں پوچھا وہ تقریر جو تھی وہ تو ایک دونوں کی طرف سے آنی تھی نا تو زرداری صاحب نے تقریر کر دی دیکھا پلٹ کے تو نواز شریف غائب اور اس کے بعد زرداری صاحب جو ہے منہ سے باہر اندر باہر اندر باہر اندر باہر اندر وہ دن ہے رات کا دن ہے اب زرداری صاحب نے یہ کہا کہ یہ جب تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے چاہے پارلیمنٹ میں آ جائے یا وہ دھرنے کی صورت میں تو ساتھ کھڑا ہوتا ہوں میرے اوپر مسئلہ آیا تو تم بھاگ گئے تو نواز شریف صاحب نے پھر زرداری صاحب کو یہ جو 4-5 دن چلے نا کیبنٹ کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا یہ انہی دنوں کا قصہ ہے زرداری صاحب نے پھر میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہ تمام عناصر جن سے آپ کو تکلیف تھی وہ میں کیبنٹ سے آؤٹ کر رہا ہوں اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے نام لیا چودھری نثار کا انہوں نے کہا چودھری نثار کو میں آؤٹ کر رہا ہوں اور اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے زرداری صاحب نے پھر ایک اور کنڈیشن رکھی انہوں نے کہا کہ آپ نام لے کے یہ کہیں کہ میں آصف زرداری صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جمہوریت کو بچائیں میاں نواز شریف صاحب نے کہا آگے سے کہ میں ایک دم آپ کا نام لے کے کہہ دوں تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا پبلک کے سامنے کہ میں آپ کا تو پھر طریقہ یہ نکالا کہ میثاق جمہوریت سے شروع کر کے لیکن نام بہرحال زرداری صاحب کا انہوں نے لینا ہے ابھی تک کے صورتحال کے مطابق زرداری صاحب کی طرف سے کنڈیشن ہے کہ پھر میں اس کے بعد سوچوں گا آپ نوٹ کریں نا پچھلے 24-48 گھنٹوں میں پیپلز پارٹی کی ٹون کم ہو گئی ہے جی پیپلز پارٹی خاموش ہو گئی ہے وہ بلاول تو ایسی ہے سیر کرتے رہتے ہیں نا بلاول ایسی وہ ٹھیک ہے وہ سارا لیکن جو اصل زرداری صاحب ڈیسائیڈ کریں گے نا تو بلاول تو چترال میں الیکشن جیتیں گے ادھر سیر کر رہے ہیں وہ بلاول تو چھوڑیں بلاول اچھے ہیں لیکن وہ اصل معاملہ اوپر چل رہا ہے بلاول کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اوپر تو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ میثاق جمہوریت سے شروع کریں لیکن میرا نام ضرور لینا ہے تو نام میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک کی کنڈیشن کے مطابق نام میاں نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب کو لے لینا چاہیے ہو سکتا ہے میرے اس گفتگو کے بعد وہ یہ پلان بھی زبردست ہو جائے جیسے وہ کراچی میں گورنر سندھ کا
جی 20 ارب روپے کا اور ایم کے ایم لندن کا پلان پروڈیوس ہو گیا تھا. جی تو یہ میثاق جمہوریت کا نام اس رابطے کے بعد لیا انہوں نے. زرداری صاحب نے کہا کہ میرا نام لے کے کہو پھر میں سوچتا ہوں. اچھا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اچانک پارلیمنٹ کا سیشن ہو, اچانک, اور اس میں 2/3 میجورٹی سے 62-63 ختم ہو جائے, اور اس میں 62-63 کے تحت نااہلیت جو ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی وہ آئندہ بھی کوئی نہ کر پائے, اور اس سے پہلے جتنی ہوئی ہیں وہ بھی واپس ہو جائیں اسمبلی سے. اور اچھا اس کو بھی زبردست کر سکتی ہے سپریم کورٹ, ان کو یہ نہیں پتا. بہرحال اسمبلی عوام, اور اس کے بعد وہ اس کو قانون بنا دیا جائے 2/3 سے, یہ ہو وہ سارا کرا کے, اور میں کیسے افیکٹ اسمبلی سے 2/3 میجورٹی قانون بنا دیا جائے نا, ایک قانون بن جائے تو اسمبلی کے اندر پھر قانون بن جائے, یہ سارا اعتماد کا وہ. اچھا اب اس کو زبردست سپریم کورٹ کرے گی, یا ہو سکتا ہے کوئی اور کرتے, وہ میں کوئی اور انورٹڈ کامرس کر کے چھوڑ رہا ہوں, وہ نوبت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے کہ یہاں پر آئین اور قانون کی اس طرح سے اس کو اڑا دیا جائے ہوا میں کہ جی کوئی چور, اچکا, بدماش, اسمگلر, جال ساز, ہر آدمی جو ہے اس کے اوپر سے اس کو کھلی چھوٹ مل جائے کہ وہ جو مرضی کرے الیکٹ ہو جائے, اور وہ جا کے اسمبلیوں کے اندر ہماری اگلی نسلوں کے لیے قانون لکھے اس ملک میں, اور اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے. جی ایسا ہونے نہیں جا رہا, لیکن بہرحال یہ بات چل رہی ہے آگے, یہ پلان ہے. دوسری طرف ایک اور بڑا مسئلہ عجب ہو رہا ہے. ایک سوچ یہ تصور پا رہی ہے, کہاں پہ تصور پا رہی ہے وہ اس جگہ کا میں نام نہیں لیتا, لیکن ایک آئیڈیا کہیں ڈسکس ہوا ہے کہ اگر ہم پر الزام کیا لگتا ہے, ہم پر الزام کیا لگتا ہے ماضی میں, ہم پر الزام یہ لگتا ہے کہ ہم آئین توڑتے ہیں, ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم قانون کی پاسداری نہیں کرتے, ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ مطلب ہے کہ بنیادی الزام کیا لگتا ہے, قانون کی پاسداری نہیں کرتے, آئین توڑتے ہیں. تو اس وقت آئین کون توڑ رہا ہے, اس وقت قانون کی دھچیاں کون اڑا رہا ہے؟ الزام تو ہم پہ لگتا ہے نا, اس وقت کون کر رہا ہے؟ یہ ایک بات ڈسکس ہو رہی ہے جو ریاست کے ملک کے لیے ایک خطرناک بات ہے کہ یعنی آئین کون توڑ رہا ہے اس وقت. ہم توڑ رہے ہیں جن کو کہہ رہے ہیں بار بار نواز شریف کے آئین توڑا, بلا خون جو دودھ پینے والا کیا ہو گیا, بھاگ گیا, کون سی عدالت تری کی, ہم توڑ رہے ہیں, ہم مذاق اڑا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا, ہم تو نہیں اڑا رہے. تو جو ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ بات فوج کے اندر ہی یہ سوچ ایک خاص جگہ پر ہو رہی ہے ڈسکس, یعنی عام لوگ پوچھ رہے ہیں نا فوج کے کہ یار یہ کیا ہے. میں عسکری قیادت کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک سوچ موجود ہے کہ یہ آئین کی اس طرح کے دھچیاں مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو ہم پر الزام کیوں لگتا ہے. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, ہر وہ آدمی, نام لکھ لیں, ہر وہ آدمی, میں شروع کر چکا ہوں مریم نواز صاحبہ کے اوپر, میں نے ریڈ سرکل بنایا تھا کہ اس تصادم کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہوگا اگر میاں نواز شریف خدا نہ خواستہ میاں نواز شریف تصادم کے رستے پہ گئے اور تصادم کے رستے میں خون خرابہ ہو گیا, تو اس کا ذمہ دار وہاں تک ان کو پہنچانا, اور اس کے بعد اللہ نہ کرے کوئی سانیہ پیش آ گیا کہ نکلو باہر نکلو, لوگوں میں نکلو, جی ٹی روڈ پہ جگہ جگہ رکو. یہ آپ سیکورٹی دیکھ رہے تھے کل حال سیکورٹی کا, یہ بعد میں رات کو اور چینلز نے بھی اسی پوائنٹ کو ریز کیا, اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا, لیکن میں نے 8 بجے بات کی تھی, اور میں بہت زیادہ میں حیران تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو لوگوں کے درمیان کس طرح چھوڑ دیا گیا. میں حیران تھا. جی کیا سیکیورٹی ان کو پنجاب پولیس دے گی ڈاکٹر صاحب؟ پنجاب پولیس دے گی سیکیورٹی. احسن اقبال وزیر داخلہ پاکستان کے کل ذرا تشریف لے آئے, محترم موصوف پروفیسر احسن اقبال صاحب, اور ذرا ٹی وی پہ بیٹھ کے ذمہ داری دیں اس بات کی, وہ بھی لے آئے, اور طلال چودھری ان کے ساتھ جو وزیر مملکت کا پتہ نہیں ان کا نوٹیفیکیشن آیا کہ نہیں آیا. بہرحال احسن اقبال صاحب ذرا تشریف لے آئے, یہ ریڈ سرکل احسن اقبال صاحب کے اوپر, ٹھیک ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب کے اوپر ریڈ سرکلز, وہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹی روڈ پہ نکلو, میاں نواز شریف صاحب کو نکال رہے ہیں, یہ گارنٹی دیں اس بات کی. اور ساتھ 2 صحافی, محترم صحافی, میں ان کا سینئرز ہیں, بہرحال ہر ایک کو پتا ہے, ان کے نام بھی آ گئے ہیں اخبارات میں, وہ اس بات کی گارنٹی دیں کہ یہ اس میں خون خرابہ نہیں ہوگا رستے میں, ٹھیک ہے.
کیونکہ یہاں پر میاں نواز شریف حکومت گرانے نہیں جا رہے. پہلے تو 2014 میں طاہر القادری صاحب اور عمران خان ایک تھا کہ ہم حکومت گرا دیں گے اور یہ الزام لگتا ہے نا. جی میاں نواز شریف کس لیے جا رہے ہیں؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ شہباز شریف کی حکومت گرانے جا رہے ہیں؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنی پاور شو کرنے جا رہے ہیں سڑکوں پہ کہ اتنی طاقت ان کو یہ مشورہ کیا دیا گیا ہے؟ یعنی دنیا کے احمق ترین لوگ اگر آپ چنیں 8 10 15 تو وہ آپ کو ان کے درباریوں میں ملیں گے. احمق ترین لوگ, احمق ترین. میڈیا کا ہر وہ آدمی جو آپ کو اس وقت ان کو مشورہ یہ دیتا نظر آ رہا ہے وہ دنیا کے احمق ترین لوگوں میں سے ایک ہے. کیا آپ سڑکوں میں نکلیں میاں صاحب؟ اور اس کے بعد آپ جب سڑکوں میں نکلیں گے تو گوجرانوالہ تک, پہلے بھی کہہ چکا نا, فیصلہ عدالت کا واپس ہو جائے گا. عدالت بیٹھی کیوں کہ او اتنے سارے لوگ, اور میاں صاحب اہل ہو جائیں گے اور میاں صاحب واپس وزیر اعظم ہاؤس میں لینڈ ہو جائیں گے. یہ ان کو مشورہ دینے والے مخبوط الحواس ان کے درباری جو اللہ جانے کیا چاہتے ہیں. اور میری بہن خود خدا جانے ایک بیٹی کیا سوچے گی کہ اس کے باپ کو اس وقت لوگوں میں ہونا چاہیے. وہ کہے گی کہ ابو یا ڈیڈی جو بھی کہتی ہیں آپ اپنی زندگی کا خیال کریں, خدا کا واسطہ نیچے ہوں, خدا کا واسطہ نیچے ہوں, آپ اپنی سیکیورٹی کا خیال کریں. یا وہ کہے گی نہیں آپ لوگوں میں کودے چھلانگ مار کے میں اندر بیٹھ کے ٹویٹ کرتی ہوں, یا وہ ذرا سارے بیٹھ کے اندر کھیل کود کر رہے ہیں بیٹھ کے پروٹوکول لے کے, اور میاں نواز شریف کو. یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کارکن دھیان رکھیں اس بات کا جو میں بات کہہ رہا ہوں. میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی میں نے بات کہی تھی, وہ میں کل آپ کو ڈسکس کروں گا اور ریفرنس کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ میں نے کیا بات کی تھی ان سے. ٹھیک ہے جی. یہ میاں نواز شریف کو ایک ایسی جگہ لے گئے ہیں جہاں پر ایک آگے خونی رستہ ہے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں, خونی رستہ ہے. دیکھیں نا روٹ کیا بنایا آپ کو پتا ہے؟ پنجاب ہاؤس سے نکل کے ڈی چوک اسلام آباد آئیں گے, ڈی چوک سے فیض آباد, فیض آباد سے راولپنڈی, راولپنڈی کچہری سے روات, روات پہ چودھری نثار صاحب استقبالیہ دیں گے. اور یہاں پر کس کے خلاف, اور رستے میں نعرے لگ رہے ہوں گے, شور ہو رہا ہوگا, ایک ہنگامہ ہو رہا ہوگا, گالیاں پڑ رہی ہوں گی اس ملک کے اداروں کو, عدلیہ کو, فوج کو, میڈیا کے کچھ لوگوں کو, عمران خان کو. لیکن وہ ڈپارٹمنٹ ڈرٹی ٹرکس تو فارغ ہو گیا نا. مجھے دکھ اس کا ہے کہ اس میں اتنا پیسہ پبلک کا لگا کہ وہ فارغ ہو گیا 48 گھنٹے میں, کیونکہ کل شام 5 ایگزیکٹ میں بتاتا ہوں آپ کو, 5:25 پر شام کو مقامی وقت کے مطابق ناروے اوسلو سے قطر ایئر ویز کی فلائٹ QR 176 ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ پرواز کرے گی کل شام کو. مقامی وقت دوحہ کے مطابق رات 12:30 پہ وہ دوحہ پہنچے گی. دوحہ سے 2:30 بجے رات مقامی وقت کے مطابق قطر ایئر ویز کی فلائٹ QR 628 فلائی کرے گی, اور پاکستانی وقت کے مطابق پرسوں صبح 8:10 پر لاہور لینڈ کر جائے گی. جی یعنی ایک سفر جب سڑک پہ ہو رہا ہوگا تو ایک سفر فضا میں ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ یہ جو جلوس ہے یہ کم سے کم 3 دن سڑکوں پہ رہے. رستے میں پرزور اصرار پبلک کا, میاں صاحب رک گئے, پھر یعنی آپ سوچیں نا, اب آپ نکل کے یہاں سے, اور اس میں کہیں دنگا فساد شروع ہونے کے بہت امکانات ہیں. کیا جیسے دیکھیں میں بہت زیادہ, میں بس ایک اشارہ کرتا ہوں نکل جاؤں گا. میاں صاحب کی پنجاب پولیس نے سیکورٹی گارڈ, ہم نے بھی سیاست دیکھی ہے اور لوگوں نے بھی ملک کی سیاست دیکھی ہے. بے نظیر صاحبہ کی حکومت ہے, سندھ میں ان کی حکومت ہے, ان کا ایک بھائی ہے مرتضی بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مرتضی بھٹو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. شہید بھٹو گروپ, اور میرا خیال سے صوبائی اسمبلی میں بھی اس وقت وہ تھے.
اور وہ جا رہا ہے ادھر ادھر کھلے عام ہر جگہ تھانوں میں ادھر ادھر اچانک جا رہا ہے. وزیر اعظم بہن ان کی مطلب صوبے میں ان کی حکومت, اور اچانک جو ہے وہ رات کو گولیاں چلتی ہیں اور مرزا بھٹو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آ گئی, اس کے بعد کیا کچھ ہوا ختم قصہ. مرزا بھٹو اور انشور ہوا کہ مرزا بھٹو جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ان کو ہسپتال, وہ جن ہسپتال تھا مرزا بھٹو کو پرائیویٹ ہسپتال لے گئے جہاں وہ ہسپتال ہی ختم ہو گیا, وہ پرائیویٹ ہسپتال ہی غائب ہو چکا ہے. مرزا بھٹو زندہ نہ بچنے پائے. اب اس طرح بے نظیر بھٹو الیکٹڈ پرائم منسٹر ملک کی 2 دفعہ آتی ہیں واپس. ایک ماحول پہلے بنتا ہے کہ مشرف صاحب, ایک ماحول بنایا جاتا ہے نا, درمیان میں کون ہے. میں وہ جو رفیق حریری ٹریبیونل ہے نا جس نے رفیق حریری کے قتل کی تحقیقات کی اور پھر بے نظیر بھٹو کی قتل کی, میں ان کے ممبر سے ملا ہوں خود. میں وہ باتیں چھیڑنا نہیں چاہتا جو انہوں نے مجھے بتائی کہ ہماری تحقیقات کس نے رکوائی, کون بینیفیشری اونر تھا. میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں, صورتحال دیکھیں آپ کہ آپ نے کہا نا پنجاب پولیس, میں صرف ایک جملہ کہہ کے نکل جاؤں گا. 2014 کی پنجاب پولیس 2016 تاریخ تھی غالباً فروری کا مہینہ تھا, فروری 2016, ایک عام شخصیت کے پرسنل گارڈ ایلیٹ پولیس پنجاب پولیس کے پرسنل گارڈ کو پھانسی دے دی گئی تھی کیونکہ وہ جن کی حفاظت پہ مامور تھے انہوں نے گولی مار دی تھی سلمان تاثیر صاحب کو. ایلیٹ پولیس فورس تھی اور یہ 2014 کی وہ گلو, یہ اس کے بعد کا واقعہ. اس بات کو ابھی 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزرے. آپ وقفہ لیں تو یہ جو تھا نا گارڈز ہماری پولیس, ہمارے لوگ, بیچ میں تیسری قوتیں, باہر کے ممالک, جی ٹی روڈ ہنگامہ, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اچھا 144 لگی ہوئی ہے آئی جی پنجاب. میں احسن اقبال صاحب کی انتظار کر رہا ہوں, کل احسن اقبال صاحب تشریف لا کے ذرا یہ پورا سیکورٹی اپنے اوپر لیں. مریم نواز صاحبہ نہ یہ لوگ کھل کے اپنی دیکھیں. اگر اس میں وہ نہیں ہو رہا کہ اس میں حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ, نواز شریف صاحب کی سیکورٹی اور لوگوں کی سیکورٹی, پتھراؤ گراؤ جلاؤ, یہ تو ہوگا نا, اس کی ذمہ داری پنجاب حکومت لے گی یا مریم نواز صاحبہ لیں گی یا میاں صاحب لیں گے یا احسن اقبال لیں گے یا خواجہ آصف لیں گے. باتیں کرنا بڑی بڑی بات ہے. اس دن ایف آئی اے نے پہلی کٹی ہوئی ہیں. اگر یہ فساد ہو گیا تو اللہ نہ کرے, مگر باتیں ہو رہی ہیں نا, باتیں کرنی شروع کر دی نا, ہم لڑیں گے, میرے سینے میں راز ہیں. پھر ایسے معاشرے میں تیسری قوتیں ایکٹیو ہوتی ہیں جن کو آپ نے مارا ہے آپریشن رد فساد اور ضرب اس کے دوران, کلدم جماعتیں, یہ فلانا وہ لوگ گھسے ہوتے ہیں بیچ میں, باہر کی پراکسیز گھسی ہوتی ہیں بیچ میں, جماعت الحرار تو تحریک طالبان پاکستان فلانا ڈھماکنا, وہ گھسے ہوتے ہیں بیچ میں. آپ نے اپنے قائد کو سڑک پہ چھوڑ دیا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, قدم بڑھاؤ نواز شریف اور پھر ہم اگلی حکومت کے ساتھ ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بریک سے آ کر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. سابق وزیر اعظم کی لاہور کی روانگی اور طاہر القادری صاحب کی وطن واپسی, آنے والے ہفتے میں ملک کی سیاست میں کیا ایونٹ ہونے جا رہے ہیں, اس پر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. اس کے بعد یہ جملہ کس نے دیا ہے کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں, یہ جملہ میاں صاحب کس نے بتایا؟ آپ ذرا بریک لیں. میں آپ کو بالکل ڈاکٹر صاحب, اس پر ہم بریک سے آ کر اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب عوام کے پاس جا رہے ہیں اپنا مقدمہ لڑنے. ریلیونٹ سے لوگ ہیں سارے, گورنر سندھ کہاں سے آ گیا بیچ میں, یہ ایسے ہی لوگ ہیں سارے. لیکن عوام میں کیا میں اس وقت مجھے صرف اس بات پہ میرا کنسرن ہے کہ اس میں خون خرابہ نہ ہو. یہ جو جی ٹی روڈ کا, اور یہ آئیڈیا کس کا ہے, نام ان سب کے, وہ لوگ کون سے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو واقعہ ہوا آپ کو یاد ہے, یہ لوگوں یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے لوگ سارے کہاں تھے, جان دینے والے ہم کارکن سڑکوں پہ پڑے ہوئے تھے, ان کی لاشیں, اور کیوں کہتا میں ادھر پہنچ گیا, میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ دیکھا فلانا, میں نے, اور میرے خیال سے چند گھنٹوں کے بعد سب کی لابی شروع ہو گئی تھی کہ کس نے کون سا وزیر بننا ہے. سارے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے بی بی کو. اور
بتاتے ہیں وہ نائد خان صاحبہ اور باقی لوگ جو کارکن رہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تو بی بی کو بینظیر بھٹو صاحبہ کو ایئرپورٹ کہہ رہا ہوں ہاسپٹل تک پہنچانا مشکل ہو گیا تھا. بات یہ کہ یہ جو ہے نا قدم بڑھاؤ اور یہ سارے یہ ایسے فضول لوگ ہیں سارے. مجھے صرف حیرت اس بات پہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس کو اتنا تجربہ کار ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو قبول کیسے کر لیا اس فیصلے کو اس وقت کہ میرے پاس کچھ ہے جو میں بتاؤں گا لیکن میں یعنی اس وقت یہ جو بات ہے نا یہ میاں صاحب کو انہوں نے دھکا دے دی ہے. اور کھل کے نام لیتا ہوں، اچکزئی صاحب کو مشورہ ہے. اچکزئی صاحب آپ بھی پھر جواب دیں گے اگر بیچ میں خدا نہ خواستہ کچھ ثانیہ پیش آ گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ خود کس طرح وہ عوام میں گھل مل جاتے ہیں. جی بات یہ ہے کہ ہمارے محترم ہیں رہنما، لیکن نواز شریف کو اس طرح کر دینا یہ میرا خیال، اور فیملی خاندان کے لوگ نکلیں جی لوگوں میں گلے ملے. دیکھتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ خیریت سے یہ سفر جو ہے وہ لاہور تک پہنچے. میاں نواز شریف صاحب فیصلہ عدالت کا یہ بھی آئیڈیا کہ فیصلہ اور اچھا پھر یہ نہیں کہ اب عوام کی طاقت نہیں، اس طاقت میں کچھ ایسا کہیں کہ عدالت مجبور ہو جائے فیصلہ. یعنی ایک عجیب پلان بنائے کہ اس میں ایسا کچھ ہو کہ ایک تو یہ طے ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج، پھر آپ دھمکیاں، پھر باتیں، اور پھر اس کے بعد آپ اتنا کچھ ایسا کچھ کریں کہ عدالت کا فیصلہ واپس ہو جائے، ورنہ مزہ نہیں آئے گا. میاں صاحب عوام کی طاقت سے عدالت کا فیصلہ، تو میاں صاحب کیا کریں؟ یہ اس میں کس نے دھکا دیا میاں صاحب کو؟ میں تو ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جنہوں نے دھکا دے دیا میاں صاحب کو اس طرف. یہ کیسے طریقہ کیا؟ سارے پیسہ کھا گئے یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈرٹی ٹرکس والے، وکیل ان کے سارے پیسہ کھا گئے جی. انہوں نے اخبارات کے اندر کالمز، اشتہار، وہ سارا پیسہ کھا گئے. میڈیا سیل میں پتہ نہیں اربوں کی کرپشن نکلی، وہ سارا پیسہ کھا گئے. یہ جتنے لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں سارے مشرف صاحب کے ساتھ تھے، اور سارے وہ لوگ جو پہلے میاں صاحب کے ساتھ تھے، اور پہلے جتنی حکومتیں ہیں اس دور میں ہر دور. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ بات کہ جب میں پی ٹی وی میں گیا تو میں نے وہ سیکرٹ لسٹ دیکھی. میں مصیبت یہ نام نہیں لے سکتا، وہ آفیشیل ایکٹ کے تحت ایک بندہ 5 ناموں سے کالم لکھ رہا ہے، ایک ہی آدمی 5 ناموں سے کالم لکھ رہا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں. یہ اس طرح کے سیل اور یہ جو میڈیا اسٹریٹجی یہ ریاستوں کو عجیب رخ پہ لے جاتے ہیں. اب آپ صورتحال دیکھیں کہ سی پیک چائنا ہمارا اس خطے میں دیکھیں نا جو وہاں پہ ہوا ہے انڈیا کی فوجوں کے ساتھ جو چل رہا تھا سارا مسئلہ چائنا کا، انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، دال فین ہو جاؤ، اور وہ وہاں سے غالباً ہٹ جائیں گے، انڈینز ہٹ جائیں گے. وہاں ٹینشن ہو گئی. چائنا ایک خطے کی صورتحال ہے. اب اس صورتحال میں سی پیک جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے محترم احسن اقبال. چائنا نے کہا آپ کا انٹرنل میٹر ہے یہ جو فیصلہ آیا کورٹ کا، امریکہ نے کہا آپ کا انٹرنل میٹر ہے، سارے ملکوں نے. اور میاں صاحب کو دکھ یہ کہ میاں صاحب عوامی خرچے پہ جو کہتے تھے میرے ذاتی دوست ہے، اور میں پھر بھی کہہ چکا ہوں اردوغان ایسا بندہ ہے جو سیسی آ گیا تو وہ موسی کی حمایت پہ کھڑا ہے. یعنی اردوغان ایک اسٹینڈ لے لیتا ہے. اس نے میاں صاحب کو فون ہی نہیں کیا کہ تم میری بیٹی کی شادی میں گواہ کے طور پہ آئے تھے بھائی، پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ لے کے. کسی نے بات، کوئی دنیا سے کوئی بیان نہیں آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف انہوں نے دھکا دے دیا لوگوں نے کہ آپ جب تک عوام میں کچھ نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی، کچھ کریں تو اچھا. ایک تو بات ہی ہو گئی. لیکن دوسرا پہلو کیا ہے کہ سی پیک کو بنا رہے تھے احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب وہ سی پیک پہ پوری پریزنٹیشن، وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں وہ خرچے ہو رہے ہیں، پلاننگ کمیشن پتہ نہیں کیا. احسن اقبال صاحب سی پیک، اچانک سی پیک ہی غائب ہو گیا اور احسن اقبال آ گئے وزارت داخلہ میں. کہاں سی پیک، پلاننگ کمیشن، کہاں وزارت داخلہ؟ یعنی میں نہیں کام کر رہا کہ وزارت داخلہ ایف آئی اے کا یہ سی پیک سے کیا ماسٹر ویژن کیا 2050 وہ کیا بنا 2050 وزارت داخلہ یہ ایئرپورٹ ٹھیک کرو، یہ لائنیں لگاؤ. کہاں احسن اقبال صاحب، کہاں وہ سی پیک، وہ سارا ختم کر دو. سارے لوگ کابینہ میں واپس آ گئے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں آئے جی، جنرل ناصر جنجوعہ صاحب نہیں آئے. پاکستان کی جو ایشوز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو حالات ہیں، یعنی میک ماسٹر سے بات اسحاق ڈار کرے گا امریکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے، ادھر اجیت دوگل سے بات جو ہے وہ طلعت چودھری کریں گے. یعنی آپ ذرا ریاست کی یہ جو
شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو حکومت ہے، ان کو پوچھ کوئی شاہد خاقان عباسی کو پوچھ رہے کوئی اس وقت؟ شاہد خاقان عباسی وزیر پیٹرولیم بھی شاید بیچارے نہیں رہے، وہ وزیر وہ مشیر وہ پتہ نہیں کیا ہے اس وقت، ان کو پتہ نہیں سارا دن پنجاب ہاؤس میں. اچھا وہ اپنی مصیبت جان بچانے کے چکروں میں کہ یہ ایل این جی کا نہ کھل جائے کہیں میں گرفتار ہوں. اچھا نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جنرل اس وقت پاکستان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں ہے کوئی، بالکل، اور یہ ایک فوکل ایشو ہے. اور ناصر جنجوعہ صاحب ہو سکتا ہے آ جائیں، ہو سکتا ہے نہ آئیں. میں ان دو جنرلز پہ حیران ہوں، جنرل قیوم اور جنرل عبدالقادر بلوچ پہ، کہ ان کے سامنے یہ ساری مشرف صاحب کے ساتھ تھے، ان کے سامنے بک جھک ہو رہی ہے، وہ کیبنٹ میں بیٹھتے کیسے ہیں؟ وہ مطلب کیا وہ ہاں جی کون ہے پیچھے، جی وزیر سفر، بڑے محترم ہیں ہمارے، میرے ان سے زیادہ تعلقات ہیں، مگر میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ وہ دونوں مشرف صاحب کے ساتھ تھے، دونوں کیبنٹ میں بیٹھے، ان کے سامنے ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے اشارے ہو رہے ہیں پیچھے سے. تو اس وقت قادر بلوچ صاحب کی کیا ہوتی ہے؟ فوجی تو رہے ہیں نا، کیا مطلب کیا سوچتے ہیں؟ بیچ میں بولتے ہیں یا وزارت کا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، یا قیوم صاحب؟ تو مطلب یہ عجیب سا سسٹم. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں ہے پاکستان کا. کیبنٹ میں 47-48 رکنی کابینہ آ گئی ہے. بالکل جی ڈاکٹر صاحب، اس صورت چائنا نے بیان کیوں نہیں دیا؟ سی پیک سائٹ پہ گیا، جی ٹی روڈ آ گئی، جی ٹی روڈ پہ جلوس آ گیا، سی پیک وی پیک چائنا وائنا گوادر ایسا اقبال چھلانگ مار کے ویژن 2050 سے اور ایف آئی اے کی لائنیں بنوا رہی ہیں سڑک پہ. اور اب انتظار کر رہا ہوں میں کہ کل وہ پریس کانفرنس میں یہ سیکورٹی کا ذمہ لیں سارا احسن اقبال اور مریم نواز صاحبہ اور یہ جتنے طلال چودھری. بالکل ڈاکٹر صاحب، بریک سے آ کر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. خون خراب ہو گیا تو ان میں سے ذمہ دار کون ہوگا؟ اپنے بھائی کی حکومت گرائیں گے کیا پنجاب کے اندر جماعت شریف کی؟ کیا ہونے والا اس پر؟ حمزہ کو تو ویسے زبردست ہو گئے وہ بیچارے، پی ٹی آئی میں پھر کر دیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، کیا طاہر القادری صاحب دھرنا دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا، اگر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور زرداری صاحب ان کی حمایت کر لیتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی کے تحفظات ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ جو رابطہ ہے نا یہ ان دنوں میں ہوا ہے ابھی، اور اس کے نتیجے میں کل میاں نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت کو ہم چاہتے ہیں کہ عمرانی معاہدہ، یعنی نیا ایک طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ آئین آ جائے جس میں یہ بہت ساری شکیں نہ ہو، بہت سارے دارے نیچے ہو جائیں، ایک آئین آ جائے 2/3 اکثریت اور ہم آپ ساتھ آ جائیں اور اس کے بعد یہ ہو جائے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکے گا. کیوں نہیں ہو سکے گا اس پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا. ایسا ہو نہیں سکے گا پارلیمنٹ سے، چاہے جو مطلب کوئی نہ کوئی واقعات ساتھ ساتھ ایسے ہو رہے ہیں جو مجھے یعنی مجھے خدشہ ہے کچھ واقعات کا، وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہا. جی یہ جو سندھ کا مسئلہ ہے نا، میں صرف یہ بات آپ سے کہوں کہ سندھ میں اگلے چند دنوں کے اندر دوبارہ وہ جو ایک پاز کا بٹن دبا ہوا تھا وہ پاز کا بٹن ہٹنے والا ہے، اور سندھ کے اندر گرفتاریاں فائلیں تیار ہیں، لوگوں کا پکڑے جائیں. یہ سندھ کی طرف آپریشن، یہ انہی معاملہ، یعنی یہ چل رہا ہوگا ادھر یہ قافلہ اور طاہر القادری صاحب، لیکن سندھ کے اندر وہ پکی ہوئی چیز پڑی ہے. آج کی تاریخ نوٹ کر کے اور 15 دن 20 دن بعد ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ کتنے لوگ، کون سے شخصیات، عام شخصیات گرفتار ہو گئی ہیں، کیا ہوا ہے وہ تارا. تو سندھ میں یہ میسج جانا بڑا ضروری ہے کہ ریاست کی رٹ ختم نہیں ہوئی. تو وہ چونکہ ایک پاز کا بٹن دبا ہوا کافی عرصے سندھ میں، تو سندھ میں دوبارہ وہ گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی اور عام شخصیات کی گرفتاریاں اگلے چند روز میں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو طاہر القادری صاحب کا آپ نے بات کی نا، طاہر القادری صاحب نے، اب یہ گمان ہے میرا، ہو سکتا ہے کہ وہ دھرنا دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دھرنا ذرا میاں نواز شریف صاحب کو آنے دیں پہلے. جو پنجاب کی اپنی لوکل، جو پنجاب کی اسسمنٹ ہے، یعنی پنجاب کے حساس ادارے، جو شہباز شریف صاحب وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ جی ٹی روڈ پہ آپ سفر نہ کریں. آپ کی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے سیکورٹی کی، جی ٹی روڈ پہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میاں صاحب ان کی بات کو، مریم نواز صاحبہ، یہ باقی لوگ، 2 صحافی ہیں، 2-4 صحافی ہیں اس میں، سارے کہ نہیں سڑکوں میں نکالیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کا واسطہ سڑکوں میں نہ آئیں، تصادم ہوگا اور اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہو جائے گا. شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم پاکستان یا وزیر پیٹرولیم یا جو کچھ بھی ہیں، وہ احسن اقبال، یہ تمام کوئی وجہ ہے جو چودھری صاحب شامل نہیں ہوئے درمیان میں؟ کوئی وجہ ہے نا؟ استقبال یہ رکھے وہ شامل نہیں ہوئے. اچھا لیکن میں ساتھ ہوں نواز شریف صاحب کے. یہ جو گیم ہے نا، خطرناک گیم ہے. وہ گیمز آف تھرون ایک سیریز آتی ہے، اس کا ایک کوٹ ہے کہ ان دا گیمز آف تھرون either you win or you die.
لوز نہیں ہے اس میں. either you win or you die. جی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کو تصادم کے رستے پہ دھکیل دی ہے. ذمہ داران یہ ہیں سارے کے سارے, یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. عدالت کا فیصلہ یہ عجیب اچھا عدالت میں بھی بدتمیزی کرنے کے موڈ میں ہے کہ ججوں کے ساتھ بےہودگی ہو. وہاں کوئی اٹارنی جنرل شاید کسی ایک یہ آئیڈیا بھی آیا ہے کہ خاتون جو بہت زیادہ عدالتوں کے بارے میں کوس رہی ہیں آج کل, ایک ممتاز وکیل ہیں, ان کو اٹارنی جنرل بنا دیں تاکہ وہ عدالتوں میں جا کے بدتمیزی کریں. یہ بھی ایک آئیڈیا چل رہا ہے. تو مطلب اتنے سارے مشورے دیے جا رہے ہیں میاں صاحب کو, اور صبح سے شام تک میاں صاحب سنتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پھر آخر میں یہی گروپ جو ہے وہ پریویل کر جاتا ہے. 62-63 آئین سے ختم ہو نہیں سکے گی. تصادم کے خدشات ہیں. یہ جو کیا تھا ڈپارٹمنٹ ڈرٹی ٹرکس, ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کو, خدا کے واسطے ابھی اس کو اتنی جلدی کیوں ختم کر رہے ہو عائشہ گلالی کے مسئلے کو. اس کو 2-4 دن تو چلانا تھا, لیکن وہ مسئلہ کل ہی زبردست ہو جائے گا. جب جلوس چل پڑے گا تعلق قادری صاحب کا اور لاہور اتر جائے گا تو پھر تو یہ معاملہ پیچھے رہ جائے گا. اور جی ٹی روڈ کا پلان, اور ساتھ ہی اس میں ایک بات کہہ دوں, یہ اسیسمنٹ یہ بھی دے رہی ہے پنجاب پولیس کہ یہ پنجاب پولیس کے اسیسمنٹس ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, پنجاب پولیس کے اسیسمنٹس میں جو ان کو جاری ہیں, جن کو یہ سن نہیں رہے کہ جی پنڈی سے بھی جھگڑا شروع ہو سکتا ہے ورنہ روات سے شروع ہو جائے گا. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئی تجزیے کے ساتھ. مہر شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا.